बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वैसे तो मुल्क में सर्द हवाओं का आगाज़ हो चला है, मगर मुल्की सियासत में जो गर्मा गर्मी इस वक्त है उसका जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का ही कुछ मेल जोल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शायद मुल्क में गर्मा गर्मी चल रही है। मुल्क जहां दर्दमंद लीडरान ने मरे हुए लोगों के भी अकाउंट्स में अरबों रुपए जमा करवाए हुए हैं। नाज़रीन, वैसे तो नून लीग के खिलाफ एहतसाब का अमल तेज है, मगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर उसकी लीडरशिप के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और ये मामला आला अदालत में ज़ेर बहस भी है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुख्तलिफ बयानात देकर अपना दिफा करने की कोशिश कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जाली अकाउंट्स को उनकी पार्टी से ना जोड़ा जाए। ये उनके साथ जुल्म भी है और ज्यादती भी। तो सवाल यहाँ ये है कि बेनामी अकाउंट से जब आपका लेना देना नहीं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिफाई पोजीशन पर जाने पर क्यों मजबूर है? क्या आपको ये खदशा है कि जाली अकाउंट्स के पीछे कोई सियासी अहदाफ है? दूसरी जानिब हुक्मरान जमात की भी सारी तवज्जो और तवानाई एहतसाब के अमल पर लगी हुई है। 700 अरब के मजीद मनी लॉन्ड्रिंग और 5000 जाली अकाउंट्स का इंकशाफ बड़ी बात तो है, मगर ये हुकूमत की कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं है और बकौल मुखालफिन के आवाम को एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। बगैर सबूत के ऐसे बयानात से मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और कुछ इसी तरह की बाज़गश्त हमें आला अदलिया में भी सुनाई गई है कि हुकूमत ने नई है और ना तजुर्बेकार भी है। कार्य सरकार में मुदाखलत पर अदालत बरहम भी नजर आई। नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब इस वक्त फुल एक्शन में हैं, अब जबकि उनकी मुद्दत थोड़ी रह गई है और वो सुबकदोश से होने वाले हैं, मगर उससे पहले वो तमाम लिए गए सो मोटो एक्शन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम करने को भी तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 3 साल के कलील अरसे में गैर जानिबदाराना एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया है, जिसके नतीजे में बड़े बड़े बुरज उलट गए हैं। अब देखना यह है कि क्या आगे भी ये अमल जारी और सारी रहेगा। इसी मौजू पर बात करेंगे इनसाइड द न्यूज़ में। शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदेद। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का मैं तारुफ करा दूं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ हमें दीगर मेहमान भी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। इस वक्त आपकी पॉलिटिकल पार्टी जिन हालात में घिरी हुई है, उसमें अगर ये कहा जाए कि जाली अकाउंट का एहतसाब आपके गिर्द घेरा जा रहा है, जिसकी बाज़गश्त आपके लीडरान की जानिब से सुनाई दी जा रही है, तो क्या वजह है और क्यों इसको आसिफ जरदारी से जोड़ा जा रहा है? इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, ज़्यादा तो शाजिया ये मीडिया ट्रायल लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा मीडिया में हाइप क्रिएट की गई है बेनामी अकाउंट्स की, जाली अकाउंट्स की। और देखिए, जो एविडेंसेस अगर इस्टेब्लिश कर ली हैं तो सामने ले आएँ, बतला दें भाई ये इसका अकाउंट था, इससे इतने पैसे गए, यहाँ से इतने पैसे आए। अब इतने एडवांस स्टेज में तो अब वो पहुँच गए हैं ना, महीनों से इसके पीछे हैं, वो नहीं आ रहा है। बस ये है कि ये मुलव्विस हैं, ये मुलव्विस के लफ्ज़ से तो काम नहीं होता। मैं ये समझता हूँ अब ये टाइम आ गया है और लोगों के सवालात भी अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि भाई अगर आपने इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये जरदारी साहब के हैं, सही है, तो उसको इस्टेब्लिश करें, सबूत दें और बात ख़त्म करें कि जी सही है, कि जी सही है, ये आप हैं। आपने वो साबित करा नहीं है, उनके पास हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन ऐलान वगैरह कोई ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये इस्टेब्लिश हो कि ये अकाउंट था, ये क्वांटम था, ये अमाउंट था, ये डेट थी, वहाँ गया, वहाँ से ये आया, 70 अरब हैं, 14 अरब हैं, 4 अरब हैं, 3 अरब हैं। ये सब चीज़ें वाजे करनी होगी। जो शको की शुबात पैदा हो रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, मैं आपको बतलाऊँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, गैर अखलाकी तो लगता है मुझे ये कहना जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली यही है कि बेनामी अकाउंट लोग यूज़ करते थे अपनी वेरियस अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन को। आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी हमारी ऑफिशियल इकॉनमी है, इससे ज़्यादा बड़ी अनऑफिशियल इकॉनमी जो साथ साथ चल रही है, जिसको हम पैरेलल इकॉनमी कहते हैं, सही है। तो लोग बेनामी अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन करते थे और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो पुराने वक्त में ये एक तरह का बिजनेस का हिस्सा बना होता, अनलेस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी 100% आप ना कर लें। अच्छा, अगर एफबीआर तमाम बिजनेसमैनों की 100% डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी कर लेता है, यानी तमाम डिक्लेयर कर देते हैं अपने अकाउंट, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी खुद एफबीआर कहता है कि जी हमारी बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी साइड चल रही है, जो ग्रे इकोनॉमी कहलाती है, या जो ब्लैक
اکانومی کہلاتی ہے یا وہ منی کہلاتی ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. یہ فیکٹ آف لائف ہے. مجھے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے بٹ میں بزنس مین ہوں اور یہ فیکٹ ہے. تو وہ اکاؤنٹ بہت ہیں سسٹم میں, اس میں آپ کسی بھی بزنس مین کے جو بہت ہی زیادہ ایکسٹرا کوشش تھے انہوں نے یہ چیز اوائڈ کی, لیکن بزنس کمیونٹی نے یہ ایک وہ بنایا تھا, روٹین سا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, آپ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس جعلی اکاؤنٹ سے, اس فیک اکاؤنٹ سے آپ لوگ کا کوئی لینا دینا نہیں, تو پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں ایک دفاعی پوزیشن میں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ لیٹ دیم گو, چپ ہو جائیں آپ. آپ دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ میں بھی کچھ نا مطلب وہ تضاد آتا ہے, کانفلکٹ اس طرح آتا ہے کہ آپ قائرہ صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر آپ فیک اکاؤنٹس کو جوڑیں تو وہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہے. ناصر شاہ صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جی جس کے اکاؤنٹ ہے وہ قصوروار نہیں, یہ تو بینک کو چیک کریں, بینک کے پیچھے پوری ٹریل آ جائے گی. فاروق ایچ نائک صاحب کچھ اور آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کر دی ہے کہ جی انور صاحب اور حسن لورائی ان کو جا کر جیل میں ان کی انویسٹیگیشن نہ کیا جائے. اب آصف علی زرداری صاحب ایک میڈیا ٹاک پہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن ایک نجی ٹی وی پر آ کر کہ اکاؤنٹس کسی کا ہونا بری بات تو نہیں ہے, میں تو کہیں بھی جا کے کسی کے نام پہ بھی اکاؤنٹ جمع کرا سکتا ہوں. اب قصور تو اس کا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو میری بات شازیہ اور اسٹیبلش ہو جاتی, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب 1 منٹ میں مل جائے گا جب آپ اکاؤنٹس کو ڈکلیئر کریں, اماؤنٹ کو, ٹرانزیکشنز کو, اور ثابت کریں کہ یہ آپ نے بلیک منی جو ہے, انڈکلیئرڈ منی جو ہے, ال گاٹن منی جو ہے, کرپشن کے پیسے ہیں, یہ ٹھیکوں کے پیسے لے کے جمع کرائے گئے, وہاں سے نکلیں, ٹھیکیداروں نے اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے, یہاں سے آپ کے آئیں, یہ کہہ کے منہ بند کر دیں. یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی؟ لنگر آن کیا چلے جا رہے ہیں اس بات کو. اور میں اس میں جو آپ نے کہا کہ تضاد ہے, دیکھیں میں ایک بات بڑے واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی کا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں, یہ شخصی اکاؤنٹ ہے, یہ بزنس اکاؤنٹ ہے. لیکن زرداری صاحب پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتاری کا خوف نہیں ہے, ان کے جو دوست ہیں ان کو اٹھایا گیا, آج ہی نیب کو مختلف کیسز میں جو مبین جمانی صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, نیب کو بہت سارے کیسز میں مطلوب ہے, اور آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں. مطلب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے قریبی دوستوں کو, میں فون پہ بات کرتا ہوں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا واقعی کوئی قوت ہے جو آصف زرداری صاحب کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس فیک اکاؤنٹس میں ان کو الجھانا چاہتی ہے؟ اگر صرف میڈیا ٹرائل کر کے اور پریشر ڈالنے کے لیے یہ باتیں کرتی رہیں گی کہ یہ بھی آ گیا اور اس کو بھی اٹھا لیا اور اس کے بھی اکاؤنٹ نکل گئے اور مردہ بھی ایک نکل آیا اور ایک فلودہ والا بھی نکل آیا, تو آخر میں یہی سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو اب کلوز کر کے بتا دیں مہینوں سے یہ چیز چل رہی ہے, اور آپ نہیں بتائیں گے تو پھر بالکل یہ ایک میسج جائے گا کہ آپ اس کو پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ انڈیویجول بزنس اکاؤنٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ شخصی اکاؤنٹ بھی ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میرا بزنس بھی ہے, میرا اگر کوئی اکاؤنٹ ایسا ہے شازیہ کہ جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور اس میں کچھ انآفیشیل ٹرانزیکشن اس کے تھرو کر رہا ہوں, تو پیپلز پارٹی کا میں ایک مرکزی رہنما ہوں, تو پیپلز پارٹی کو اس میں آپ بلیم نہیں کریں گے. وہ تو میرا ایف بی آر میں جو شخصی ریٹرن جاتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے نا اختیار بیگ صاحب, آپ لوگ تو موجودہ حکومت کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے مان بھی لیا جاتا ہے کہ جو کام نیب کے کرنے ہیں, جو ایف آئی اے کے کرنے ہیں, وہ مشیر احتساب آ کے کرتے ہیں, وہ دیگر جو وفاقی وزراء ہیں وہ آ کے نیب کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم نے بھی ان کو بہت کرٹیسائی کیا ہے, مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جو حکمراں جماعت نے نہیں کھولے تھے, جو نون لیگ نے کھولے تھے, جس کا بارہا ذکر آصف زرداری صاحب نے کیا ہے. نون لیگ خود کہتی ہے ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو ان کو تو بیچارے ابھی پہلی دفعہ اقتدار میں ملا ہے, یہ کیسے, یہ تو آپ لوگ کے ان کیسز کو لے کے اس کو کیش کرا رہے ہیں. ہم یہ نہیں بات کرتے, اگر کوئی چیز جائز ہے تو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں تھرو آؤٹ کہتا آیا ہوں, آج بھی کہوں گا, میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کے لیے بھی جو 2 نام آئے ہیں, یہ جملہ مجھے پورا, 2 نام آئے ہیں جو موجودہ حکومت میں آئی ٹی منسٹر ہیں, کل انہیں بلایا بھی گیا تھا, وہ بھی منی لانڈرنگ کے زمرے میں ہیں. تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, صرف پیپلز پارٹی کی نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ناظرین بریک لے لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حکمراں جماعت کی بھی نمائندگی جاننے کی کوشش کریں گے, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ کیا احتساب ہی تمام مسائل کا حل ہے, اور جو ہماری اکانومی ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے, اسٹیبل ہو رہی ہے, کیا ان تمام چیزوں سے پاکستان کی معیشت کو بوسٹ مل رہا ہے. بات کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आज का प्रोग्राम हमने जो बात कर रहे हैं हम जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जो हाइप क्रिएट की गई है, हालांकि सर्दी का आगाज हो चुका है, मगर गर्मा गर्मी जो है वो जाली अकाउंट्स को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की जा रही है और आए दिन नए इंकशाफात होते जा रहे हैं। हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ इस वक्त PTI सेनेटर फैसल जावेद मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब जो है पर्सनली बहुत ही साफ शफाफ इंसान है, उनका करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनकी नीयत भी बहुत ठीक है। मगर क्या वजह है कि आज 91 डेज हो चुके हैं, 100 डेज का टारगेट आप लोगों ने दिया हुआ है और कुछ दिन बाकी है, लेकिन आप लोग को तनकीद सिर्फ इसलिए की जा रही है आप पर कि आप लोग सिर्फ एहतसाब को लेकर पीछे पड़े में रोज इंकशाफात कर रहे हैं। अब जो 700 अरब वाला मामला आया तो मुखालफिन कहते हैं कि आप लोग जो है कोई आपके पास प्रूफ ही नहीं है, आप लोग अवाम को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। जी शाजिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको प्रोग्राम की। और दूसरा ये है कि कराची वालों को खास तौर पे सलाम, और जो आपके मेहमान हैं बाकी उनको भी सलाम। जी थैंक यू। अच्छा, अब मैं जो आपका सवाल है उसका ये कहता हूँ कि हम सिर्फ एहतसाब नहीं कर रहे हैं, लेकिन एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन को रोकना, जो पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है उसको वापस लाना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ये हमारे टॉप डिलीवरेबल्स में शामिल है। हमने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन भी अगर आप उठा के देखें तो इमरान खान साहब ने जो अपने जलसे थे, जो कैंपेन थी, उसमें हर तकरीर पे ये मेंशन किया है कि इंशाल्लाह, और अवाम ने हमें वोट भी इसीलिए दिया है। ये अरसा दराज से पाकिस्तान की एक बदकिस्मती कहें कि बना हुआ है 30-40 साल से कि कभी पाकिस्तान में ठीक एहतसाब नहीं हुआ, और मसला ये होता आया है कि हमारे जो गरीब आदमी को लूटा गया है उसके जो पैसे बाहर यानी कि बाहर ट्रांसफर किए गए हैं, अपनी जायदादें बनाई गई हैं, तो किसी ने आके तो इसको ठीक करना है, किसी ने आके तो वो लूटी दौलत वापस लानी है। तो एक बहुत बड़ा डिलीवरेबल है हमारा एहतसाब का, और करप्शन को खत्म करना और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना। इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं उस पे भी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह 10 दिन के बाद फैसल जो बाकी काम है वो उस तरह नजर नहीं आ रहा है। आप लोग बहरहाल यकीनन कर रहे होंगे, लेकिन जो आप लोगों ने तवक्कुआत की हाइप क्रिएट की थी ना फैसल इंतखाबात से पहले, और आवाम को आप लोगों ने एक ऐसी जन्नत दिखा दी थी जिसमें सब अच्छा ही अच्छा था, और आते साथ आप लोगों ने ताबड़तोड़ चुके, इकोनॉमी हमारी बहुत ले डाउन हुई भी थी, आप लोगों ने ताबड़तोड़ महंगाई के जो बम गिरा दिए। तो लग ये रहा है कि कहते लोग यही है कि आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट नहीं था, लैक ऑफ होमवर्क है आप लोगों के पास, जिसकी वजह से आप लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। जी, मैं इसी सवाल का आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे जो 100 दिन का जो हमारा प्लान था कि हम एक जो डायरेक्शन देने जा रहे हैं मुल्क को, उसके लिए हम 10 दिन के बाद जैसे 100 दिन कंप्लीट होते हैं, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है और वो एक कन्वेंशन करके हम पूरा आपको बता रहे हैं कि 100 दिन में हमने क्या क्या किया, वो तो सारा आपके सामने आएगा। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी चीज हुई है ना, जो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हुआ है, वो कौमों की बहुत बड़ी जीत होती है, ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे भी खत्म हुआ है। वो जो मुल्क देखते हैं कि आप अपने मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म कर रहे हैं, करप्शन पे और एहतसाब कर रहे हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल हो गया। दूसरा ये हुआ कि जो रेमिटेंसेज हैं वो रिकॉर्ड बढ़े हैं, पहले क्वार्टर में आए हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ रही है। ये मैं 3 बड़ी बातें बता रहा हूँ। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट का खत्म होना है। इसके अलावा जो एक पूरी हमारे पास एक लिस्ट है जो इकदाम हम ले चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने में जरूर टाइम लगता है। और हमने जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, हमने 1 साल इन्हें दिया पूरा, हमने बिल्कुल कोई हमने नहीं बोले, हमने सिर्फ ये डिमांड की थी 4 हल्के खोल दें, और 1 साल तक हमने पूरा इनको टाइम दिया। उसके बाद जाकर हमने किया, और अभी 100 दिन हमारे नहीं हुए, अभी तो उनकी पॉलिसीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो इनकी नाकिस पॉलिसियां थी उनके रिजल्ट्स फैसल, मैंने यही बात की, मैं जरा इख्तियार बेग साहब से भी बात कर लेती हूँ। जब 2008 में इनकी भी हुकूमत आई थी, तब भी आप लोग के 100 दिन की कारकर्दगी कोई तसल्ली बख्श नहीं थी। उसके बाद नून लीग आई, उनके हालांकि वो तो बड़ी भारी मैंडेट से जीती थी, उनकी भी 100 दिन की कारकर्दगी, हालांकि तीसरी बार आए थे, फिर भी वो कारकर्दगी नहीं रही।
پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے کہ 100 دن پورے ہونے والے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں نا مین کورس پہ اتنا آپ کا فوکس نہیں ہے, سائڈ ڈشز پہ آپ جو ہے لوازمات پہ اس میں زیادہ توجہ ہے. تو اسٹینڈنگ کمیٹی ان کی بھی نہیں بنی ہے, آپ لوگوں کی بھی پرفارمنس رہی, تو ان بیچاروں کو تو پہلی دفعہ موقع ملا, تھوڑا حوصلہ آپ لوگ بھی رکھیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں بالکل, میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ بالکل ٹائم دینا چاہیے, اور ہمیں گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے یا اسٹاپ واچ سے کارکردگی کا جائزہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ آپ کی حکومت بھی 100 دن میں نہیں کر سکی, ان کی حکومت بھی نہیں کر پا رہی, دیکھیں پچھلی حکومت کس حالت میں اکانومی چھوڑ کے جا رہی ہیں یا گئی ہیں, اس کو سنبھالنا اور پھر ریفارمز لا کے بہتری کی طرف جانا, دو چیزیں کرنی ہوتی. یا تو پچھلی حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی کہ آپ نے نہ ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑتا, آپ ریفارمز میں جا کے پروڈکٹیو ریزلٹ لا کے 100 دن میں پھینک دیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ, جو حکومت گئی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے جو حشر نشر کر کے گئے ہیں, جو ایکسپورٹ کے ساتھ حشر ہوا, جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا, جو ریزروز ہمارے ڈپلیٹس ہوئے ہیں, اور روپی کو آرٹیفیشلی جو 98 پر 102 پہ آنا کا مسئلہ بنا کے انہوں نے رکھا تھا, وہ سب چیزیں نتائج آئے ہیں جن سے ہماری اکانومی کولیپس ہوئی, ان بیچاروں کو صحیح کرنا پڑ رہا ہے وہ. تو ہمیں یہ بات بالکل پروویژن دینا چاہیے ٹائم کا, اسٹاپ واچ لے کے نہ کھڑے ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر جانے والی حکومت میس کر کے جاتی ہے تو آنے والی حکومت کے لیے پھر وہ 100 دن کوئی پیریڈ نہیں لگتا. ابھی تو آپ نے پچھلے کو سنبھالنا ہے اور پھر نئے ریفارمز کے نتائج بھی دکھانے جو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پہ ہمیشہ میں نے اپنے ٹی وی کے انٹرویو ٹائم دینا چاہیے. چونکہ نون لیگ بھی احتساب کے گھیرے میں ہے اور پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ آصف علی زرداری صاحب پہ بھی گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, مگر سوال یہاں یہ اٹھایا جاتا ہے آپ کی جماعت کو لے کر, خاص طور پہ چونکہ آپ لوگ اقتدار میں ہیں, کہ اگر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو اکراس دا بورڈ احتساب کی بات نہیں آ رہی ہے سامنے. بہت سارے کیسز ہیں, علیم خان صاحب ہیں, مونس سلائی, ان لوگوں کو کیوں نہیں نیب ان پر ریفرنس لے کر آتی ہے عدالت میں. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ہمشیرہ کے معاملے سے آپ لوگوں نے اس دن پریس کانفرنس کی, احتساب مشیر احتساب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, افتخار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر آپ لوگوں سے سوال کیا گیا ان کی ہمشیرہ کے حوالے سے کہ دبئی میں ان کی بھی تو جائیدادیں ہیں, ان کا ٹریل کیا ہے, ان کے ایسٹس کس طرح بنے, یہ ساری چیزیں پھر آپ لوگ کی بھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا. دیکھیے یہ جو بھی احتساب ہو رہا ہے, جو بھی کیسز ہیں, ان میں سے ایک کیس ہمارا نہیں بنا ہوا, یہ ان کے دور کے کیسز ہیں جن پہ احتساب ہو رہا ہے. اور یہ احتساب کرنے والا جو ادارہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی احتساب کر رہے ہیں, نیب, اور وہ اس میں ہمارے لوگوں کے بھی جو ہے وہ کیسز ہیں. ایسی بات نہیں ہے جو آپ نام لے رہی ہیں کچھ, تو وہ تو اپنی پوری صفائی دے رہے ہیں, جا رہے ہیں وہ. تو بات یہ ہے کہ کیسز جو ان کے کیسز ہیں وہ بھی انہی کے دور کے ہیں, ہم نے تو کوئی کیس نہیں کیا. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام لیتے ہیں بالکل غلط ہے. یہ تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں نا, جو آپ بات کر رہی تھیں شہزاد اکبر صاحب کی, ہم بات کرتے ہیں وہ سربراہ ہے ریکوری ایسٹس ریکوری یونٹ کے, ARU. اس کا کام یہ ہے کہ انہوں نے یہ پورا ٹریک کرنا ہے کہ لوٹی دولت کہاں کہاں پڑی, اس کو واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں. آپ کو پتا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ $10 بلین سالانہ پاکستان سے باہر جاتا منی لانڈرنگ کے تھرو. تو اتنا اربوں روپے باہر جاتے رہے, ڈالرز جاتے رہے, کسی نے اس کو نہیں روکا کیونکہ وہ خود وہ لوگ they were party to the crime, وہ خود ملوث تھے. تو ایسٹس ریکوری یونٹ کا فنڈامنٹل جو اس کا ڈیلیوریبل ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ایسٹس واپس لے کے آنے پاکستان. اب وہ پورا انہوں نے کیا اور بڑی کامیابی ہوئی, ان کو بہت زبردست کامیابی ہوئی. ابھی تو 10 ملکوں سے, اچھا اس میں میوچل اسسٹنس کے جو لیگل اسسٹنس کے ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں ملکوں کے ساتھ, بہت سے ملک اس میں تعاون کر رہے ہیں, سائن کر رہے ہیں لیگل اسسٹنس کے ایگریمنٹ. لیکن فیصل, ایک بڑا اچھا موقع تھا آپ لوگ کے پاس کہ آپ لوگ اسحاق ڈار اور جو طارق باجوہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کا جو معاملہ تھا, جو ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا 200 ارب سوئس اکاؤنٹ میں 200 ارب تھے. پھر یہ اسد عمر صاحب نے ایک دم ٹویسٹ کیا اور بات کو کہا کہ نہیں جی وہ کچھ غلط فہمی تھی یا کیا تھی. اب دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بازگشت سنائی دی جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنی باتوں سے ہٹ رہے ہیں. آپ لوگوں نے جو کہا وہ 200 ارب کی بات کس حکومتی بندے نے کی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 200 ارب کی بات ہوئی کہاں پہ ہے. اگر یہ تو آن دا ریکارڈ ہے فیصل, یہ بات
یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے کہ 200 ارب. نہیں کہاں ہے وہ ریکارڈ, مجھے ذرا سنا دے پلے کر کے. چلے میں آپ کو, میں اگلا پروگرام کروں گی نا تو میں بالکل میں سناؤں گی آپ کو, اگلا پروگرام کروں گی تو میں وہ کلپس نکال کے آپ کو دکھاؤں گی ضرور. اچھا جی, اب وہ مجھے سنائیے گا کہ میں ریفر نہیں کر پا رہا ہوں کہیں پہ کہ وہ کس کی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اسد عمر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. حکومتی کسی نمائندے نے نہیں کی ہوگی, کیونکہ جب آپ کے پاس ادارے ہوتے ہیں تو آپ کو اصل پتہ چل جاتا ہے نا, آپ دیکھ لیتے ہیں. تو ابھی جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس نے جو کام کیا ہے, اس میں جو نشاندہی ہو رہی ہے اور اس سے جو وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اربوں روپے کی پاکستان کی جو لوگوں نے باہر پراپرٹیز خریدی ہیں, جہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر شفٹ کیا ہے, وہ سارا پیسہ واپس لانا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ جو دو کمال ہمیں تو, لیکن فیصل میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں بزنس کمیونٹی کی بھی نمائندگی کرتا ہوں, اور عمران صاحب سے بھی میں اسلام آباد میں 2-3 ہفتے پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی, اس میں اسد عمر صاحب اور رزاق داؤد بھی تھے, کہ یہ جو پیسے باہر گئے یہ آپ کو پتا ہے کہ قانونی طور پہ دروازہ کھولا ہوا تھا, بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت تھی, اس میں فورن کرنسی جمع کرنے کی اجازت تھی, اس کرنسی کو باہر ریمیٹنس کرنے کی قانونی اجازت تھی, تو اس میں وہ پیسے گئے, لوگوں نے اثاثے بنائے, وہ پیسے جو ہیں بینکنگ چینل سے گئے. صحیح ہے, وہ نیت کسی کی کیا وہ بات. اب میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان اثاثوں کو ایمنسٹی میں ڈکلیئر کر دیا ہے, اس میں فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس نے بڑا رول پلے کرا ہے, ان کو کہا ریگولرائز کریں ان کو, انہوں نے ڈکلیئر کرا, پینلٹیاں بھی بھری. اب سنا ہے ایف آئی اے والے لیٹر لے کر آئیں گے یہ جو آپ نے لی تھی یہ فنڈز کہاں سے آئے. وہ بھائی ایمنسٹی میں تو ڈکلیئر اس لیے کیا ہے کہ ریگولرائز ہو جائے, اور ہم نے اپنے ریٹرنز میں ڈکلیئر کر دی ہیں, پینلٹی بھر دی ہیں ٹیکس کی مد میں. تو اس سے بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے کہ بھئی یہ یو ٹرن ہوتا, تو آپ اس چیز کو سنبھالیں. اوکے, آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ یو, بٹ یہ چیز سے بڑا نیگیٹو امپریشن پیدا ہو رہا ہے. ابھی میں باجوہ صاحب سے بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی پنڈی میں, ہم نے ان سے بھی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے کانفیڈنس کو شٹر کر رہی ہیں, اس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے کہ جو ایمنسٹی میں ڈکلیئر ہو گیا وہ ریگولرائز ہے, وہ ریٹرنز میں آ گیا انکم ٹیکس کے, اس کو چھوڑیں آگے بڑھیں. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات میں کر رہا تھا جو انلیگل جو ہوا ہے نا اس پہ ہے, یا بے فکر ہو جائیں, جو انلیگل ہے اس پہ کاروائی ہوگی نا, ظاہر ہے. تو وہ تو بالکل, اور وہ ہوا ہے نا جی. اب وہ جو منی لانڈرنگ ہے, اب آپ ایک اور مثال میں آپ کی دیکھتا ہوں, یہ تو آؤٹ ورڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ $10 بلین a year آؤٹ ورڈ, یعنی کہ پاکستان سے باہر پیسہ. انورڈ کے اوپر بھی کیا پرابلم ہے کہ $20 بلین a year اوورسیز پاکستانیز بیچتے ہیں, تو تقریباً اتنا ہی $20 بلین ہی وہ بیچتے ہیں ہونڈی حوالہ, یعنی کہ نان بینکنگ چینلز کے تھرو بیچتے ہیں. تو ان کو انسینٹیوز ہم دے رہے ہیں کہ وہ بینکنگ چینلز کے تھرو یہ پیسہ پاکستان بھیجنا شروع کرے. تو ریمیٹنسز ہماری انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو $35 بلین پہ لے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے ان کو کچھ انسینٹیوز دینے ہیں. فار ایگزامپل وہ ڈالر بیچتے ہیں یا فورن کرنسی بیچتے ہیں یہاں پہ, تو یہاں پر ان کی فیملیز کو ان کو روپے میں اس میں ہم انٹرسٹ دے دیں گے, یعنی کہ انسینٹیو دیں گے. تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. باقی بات ان کی ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو غیر قانونی اور انلیگل ہے اس پہ کریک ڈاؤن ہے. بالکل. لیکن فیصل کچھ کنفیوژن اور بھی کریٹ ہو گئی ہے, وہ یہ ہو گئی ہے کہ آپ لوگ گئے سعودی عرب گئے, آپ لوگ چائنا گئے, لیکن اب تک جو ہے وہ جو گیپ تھا $12 ارب کا جو اسد صاحب نے کہا تھا کہ ہو گیا ہے وہ فل, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی ابھی تک جو کنفیوژن ہے. کل ایک بیان آیا کہ $9 بلین جو ہیں چائنا نے پیکج دیا ہے, لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج 9 بلین کا سن کے بڑا, اور جب تفصیل نہیں آئی ٹھگ سے گرا. یہ جو کنفیوژن ہے نا یہ مارکیٹ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے. یہ چیزیں نہ ہوں. اچھا یہ کنفیوژن تھوڑا سا آپ بھی گائیڈ کریں لوگوں کو. کنفیوژن اگر ہے تو دور ہو جائے گی. اسد عمر صاحب نے بڑا کلیئرلی اس پہ بتایا ہے کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے. جہاں تک چائنا کی ڈیٹیلز کی بات ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ بیجنگ میں پہلے تو وہ خیر جو پہلے گئے, اس کے بعد پھر ٹیم بیٹھی بیجنگ میں, تو وہ پوری ڈیٹیل 1-2 دن میں آپ کے سامنے بھی آ جائے گی ساری چیزوں کی.
لیکن سعودیہ کا تو آپ کے سامنے ہے، اور ابھی ایک اور انشاءاللہ آپ کو بڑی خبر ملنے والی ہے. تو حالات بہت زبردست طرف نکل چکے ہیں. اور یہ جو میں کہہ رہا تھا نا، تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہے گی جی بجلی پہ سبسڈی ختم کرو، ٹیکس مزید بڑھائیں، پھر اور $145 کا کر دیں. تو پھر یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے. ہاں، تو یہ تو آئی ایم ایف کا پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ بہت ٹف کنڈیشنز لگ رہی تھی. اب یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا بھی پڑا، اول تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی، لیکن اگر جانا بھی پڑا تو وہ والے حالات نہیں ہوں گے، اتنی زیادہ کنڈیشنز لگے گی. پھر ہم پاورٹی ایویشن پروگرام لے کر آ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں. آئی ایم ایف کی تو ہم نے زیادہ تر فیصل جو پری ریکویزٹ تھی مان لی ہیں. ہم نے گیس کی قیمت بڑھا دی ہے، بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے، ہم نے روپے کو 134 پہ لے آئے ہیں، وہ 140 کی بات کر رہے تھے. تو کافی ساری چیزیں آئی ایم ایف کی ہم نے جو پری ریکویزٹس ہوتی ہیں. نہیں کوئی گیس کی قیمتیں نہیں بڑھی ہے، بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، جو عام لوگ ہیں ان کے لیے نہیں بڑھی ہیں. ہاں کئی زیادہ جو استعمال پہ ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو نہیں بڑھائی ہے. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ ان کے لیے عمرہ کے لیے بڑی ہے جو دے سکتے ہیں. جو عام لوگ ہیں، جو میجورٹی ہے، ان کے لیے کوئی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں کسی بھی چیز، بلکہ ہم نے کسانوں کے لیے چیزیں سستی کی ہیں. ہم نے آٹا سستا کیا ہے، باقی چیزیں بھی. لیکن اب بھی آپ یہ تھوڑا سا انتظار کریں کہ ہماری پالیسیز کا امپیکٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. Anyway, we wish you فیصل good luck. اچھا، ہماری دعا بھی ہے کہ میں اللہ ایک اور تعالیٰ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے پروگرام کی توسط سے کہ کل عدالت عظمیٰ میں ایک ہیئرنگ کے دوران چیف جسٹس نے کہا تھا یہ بات کہ حکومت جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے، نہ تجربے کار ہے. اور وہ لیکن میں کلیئر یہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جو وہاں پر ہمارے ایک صحافی ہیں کورٹ کے صدیق جان، انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ وہ سی ڈی اے کے مطلب سی ڈی اے کے توسط سے بات کی تھی. سی ڈی اے کو کہا تھا انہوں نے، وہ حکومت پہ بات نہیں کی تھی. جو کل پورے ٹی وی چینلز پہ یہ ٹاک شو ہوتا رہا، نون لیگ اس کو کیش کراتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ہے وہ اہل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا. شازیہ ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ جو ہیڈ لائن غلط ہیڈ لائن چھاپی ہے، اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوتا ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. یہ جو لوگ انویسٹرز ہیں، یہ مارکیٹ کے اوپر جو ایک نیگیٹو جو امپیکٹ جاتا ہے اس کا، اتنی بڑی آپ نے ہیڈ لائن چھاپ دی اور وہ نوٹس لے لیا سپریم کورٹ نے کہ فیک نیوز ہے، غلط ہے یہ. تو یہ آپ کی بڑا اچھا آپ کر رہی ہیں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. دیکھیں میڈیا کی ایک ذمہ داری بھی ہے. ہم پاکستانی میڈیا ہیں، ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے. کنٹری از فرسٹ. ہم نے اپنی کوئی بھی بریکنگ یا کوئی بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی چیز نہیں کرنی جس سے پاکستان کو نقصان ہو. تو اس میں میڈیا کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، اور زیادہ میڈیا تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بیچ میں کچھ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے اس قسم کی چیزیں جو ہے پاکستان کو نقصان دیتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیصل جاوید، آپ نے وقت دیا. ناظرین گفتگو آپ یہ اور بھی ہمارے پاس کچھ ایسے ڈسکشنز ہیں، خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے اپوزیشن کا جو کردار ہے اس پر بھی بات کریں گے. سندھ گورنمنٹ کی بھی بات کریں گے کہ اس وقت گڈ گورننس ان کی ہو رہی ہے یا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس کے اوپر لگا ہوا ہے. بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور اختیار بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اختیار بیگ صاحب، ساری ہم نے حکمران جماعت کی ایک نمائندگی فیصل صاحب نے کی ہے. اب جب ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں اتنے زیادہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سیکٹر پہ بھی کام کریں، سیکٹر پہ بھی کام کریں، لیکن جو کام اداروں کا ہے، جو بیانات اداروں نے دینے ہیں، وہ شاید وفاقی وزراء آ کر جب آن اسکرین دیتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو ایک انسرٹینٹی سی ملک میں پھیل جاتی ہے، ایک پولرائزیشن کی ایک کیفیت سی نظر آتی ہے. اب بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس چائنا سے پیسے آئے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، سعودی عرب سے پیسے ملے، آئے نہیں آئے وہ ہمیں نہیں پتا، آپ آگے کیا معاہدے کرنے جا رہے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ. دوسری چیز سب سے بڑی عام یہ ہے اس وقت کہ اگر جس کا جو کام ہے وہ وہاں کر لے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. ابھی مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ کی پارٹی سندھ میں تیسری بار برسر اقتدار آئی ہے. انکروچمنٹ کا مسائل ہیں، کچرے کے مسائل ہیں، دیگر بہت سارے مسائل ہیں. ان پہ فوکس کب ہوگا؟ ساری منسٹری، ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ آصف زرداری کو ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بالکل بتلاؤں کہ سندھ میں اس بار
जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। पानी के लिए हमने डिसैलिनेशन प्लांट डिफेंस का एक फाइनल कर दिया है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के साथ बाई बैक का अरेंजमेंट हो गया है। फंड्स इन गवर्नमेंट जो है उसकी अरेंज करके दे रही है और बहुत एडवांस स्टेज में PC1 वगैरह उसका। जहाँ तक सवाल है इनक्रोचमेंट का, यस इसमें सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है। इनक्रोचमेंट में मेयर भी साथ में हमारा है। कमिश्नर कराची की जो नए आए हैं इफ्तिखार शलवानी साहब, जब वो आए उन्होंने टेक ओवर किया तो उनके टॉप प्रायोरिटीज़ में हुकूमत के साथ ये तय हुआ था कि इनक्रोचमेंट को एक टास्क है जो प्रोजेक्ट है इसको हमने करना और सही रहे आप लोग, बिल्कुल जो काम गलत था उसको सही करना जरूर सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात, चूंकि आप लोग की हुकूमत है, जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात है, जो ताजर बरादरी है, जिनकी दुकानें हटाई गई हैं, गिराई गई हैं, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमें कोई सब्स्टिट्यूट जगह नहीं दी गई है। अगर आप उनको वो जगह प्रोवाइड कर देते और फिर आप उसको डिमोलिश कर दे, कराची को पुरानी शक्ल पे लेकर आए, तो किसी को कोई इससे तकलीफ नहीं है, क्योंकि माफिया, इंक्रोचमेंट माफिया खत्म होना चाहिए कराची से। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मैं खुद बिजनेस कमेटी से और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कोई भी बिजनेस ट्रेडर्स का नुकसान होता है तो हमें महसूस होता है उसको और अच्छा नहीं लगता। लेकिन इनक्रोचमेंट जो है इन लोगों को बाकायदा बताया गया था, कई बार बताया हुआ था कि जी ये गैर कानूनी है, ये तजावीज़ात को साफ़ कर लें, इनको हटा लें। और इसमें जो सबसे ब्यूटी चीज़ है जो मैं समझता हूँ आप भी अप्रिशिएट करेंगी, उसमें कहीं डिफ्रेंसिएशन नहीं करा है कि ये इस पार्टी का है उसको उड़ा दो और इसको रहने दो। इसमें तमाम अक्रॉस द बोर्ड लोग इलाका वाइज सफाई करी है। तो इसमें एक बार सख्त कदम आपने उठाना था, आपके लिए चलना मुश्किल हो गया था। दूसरी चीज़ जो हमने उनसे बात करी है बैगर्स का है, वो भी इतनी जो सिग्नल्स के ऊपर जिस तरह से वो हैरेस करते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि 2 मिनट सिग्नल के लिए हम गुजारें और फिर गाड़ी निकालें। तो ये शहर की बेहतरी के लिए ये सब करना है। उसके बाद फ्लाईओवर्स और अंडर पासेज जो हैं, जो नए बन रहे हैं, जो पुराने बन गए वो तो हैं, वो भी आपके सामने हैं, जिनकी ओपनिंग हुई है अपनी जगह है। तो हम बिल्कुल इस बार गवर्नेंस पे ख़ास तवज्जो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी आती है जो पार्टी के बारे में एडवर्स इफेक्ट फैलाती है तो उसका क्लैरिफिकेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। सचिव साहब ने बहुत सारे मामलात पर जो एक्शन लिया हुआ है और बहुत अच्छा काम किया हुआ है और बड़ी कलील मुद्दत में उन्होंने उसमें शायद आप लोगों का ये जाली अकाउंट्स वाला मामला भी है अनवर मजीद साहब का, क्योंकि अनवर मजीद साहब पे कोई नाम नहीं ले सकता था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनकी जिस तरह से इस केस को वो हैंडल करें। मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो सहाफ़ी रिपोर्टर को ले लें जो हमें अदालत उज़्मा के मामलात के बारे में, जो केसेस के बारे में वो भी बता दें। इस वक्त आप लोगों को क्या लगता है चीफ जस्टिस साहब सही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है और उन्होंने कहा है मैं ये तमाम केसेस जो हैं वो निपटा कर ही जाऊंगा? देखिए मैं ज़ाती हैसियत से सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को। उन्होंने वो चीज़ें जो अंडर द कारपेट पड़ी हुई थी, किसी की जरूरत नहीं कि उन पे हाथ डाले और उन इश्यूज़ को टेकअप करे और फिर उनको हल करे, उस पर फैसले करे। ये इन्होंने एक अल्लाह ताला ने इनको ये हिम्मत दी है, ये जरूरत दी है, इन्होंने ये करा है और वो क्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में ये बहुत बेहतर है कि ये सफाई हुई है काफ़ी हद तक, और जो फैसले हुए हैं उस पे उनमें इतना है हिम्मत कि इम्प्लीमेंटेशन कराएं। नुसरत सर अब्बासी ने हमें ज्वाइन कर लिया। नुसरत साहबा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। नुसरत साहबा हम बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क का जो फोकस है, चाहे वो हुकुमरान जमात हो चाहे वो ऑपोजिशन जमातें हो। हुकुमरान जमात जो है वो एहतसाब का शिकंजा सख्त कर रही है और ऑपोजिशन जमातें जो है वो एक डिफेंडिंग पोजीशन में अपने आप को लेकर आ गई है। किस तरह देख रही है तमाम सिचुएशन को आप? थैंक यू सो मच शाजिया। एहतसाब का अमल होना चाहिए, बल्कि बहुत तेज होना चाहिए, और एहतसाब तो हमेशा इस चीज को, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ताकि अगर एहतसाब नहीं होगा तो मेरे ख्याल में फिर हद से ज्यादा करप्शन बढ़ती है और लोगों को रास्ता मिलता है, और जितना हो सकता है वो इदारों को फिर लूटते हैं और फिर इदारे तबाह होते हैं। इसी का रोना रो रहे हैं हम लोग कि जब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हमारे सामने ले की जाती है और जब उस रिपोर्ट को हम देखते हैं कि 1000 अरब 1400 अरब और इतने अरब की करप्शन हुई है और हर डिपार्टमेंट में करप्शन हुई है, और जो पैसा अवाम के बेहतर मफाद के लिए जाना चाहिए था वो पैसा वहाँ, मेरी आवाज आ रही? जी जी मैं सुन रही हूँ आपको। जी,
تو وہ پیسہ عوام کے خدمت میں جانا چاہیے، عوام کے لیے پیسہ، اور وہ پیسہ وہاں تک پہنچے نا، اور وہ پیسہ پتہ چلے کہ لوگوں کی لیکن نصرت صاحبہ پیپلز پارٹی یہ کہتی آ رہی ہے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب ان پہ کیس بنا، کوئی چیز ریکوری نہیں ہوئی، شرجیل نام مہمان کوئی ریکوری نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں مل سکا، کیس چلا جا رہا ہے. اب انور مجید صاحب پہ اس وقت سپریم کورٹ نے جس طرح ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن اس پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی آج قاہرہ صاحب نے کل بولا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو جعلی اکاؤنٹ سے کیوں آپ اس کو انٹرلنک کر رہے ہیں، اس سے جو ہے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. تو کیا لگ رہا ہے کون کر رہا ہے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی؟ کیا واقعی یہ لوگ سب دودھ کے دلہن کے ساتھ انہوں نے کوئی ہیر پھیر نہیں کی ہے پیسوں کی؟ دیکھیے شازیہ، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے کی ہے. اب اگر شرجیل میمن، ایک چیز میں آپ کو صرف یہ بتا دوں، دیکھیں ہم اتنے اندھے بھی نہیں ہیں، بے وقوف بھی نہیں ہیں، عوام بھی اتنی بے وقوف نہیں ہے. ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک بندہ جب پہلی بار اسمبلی میں آتا ہے تو وہ بندہ، اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، وہ کس گاڑی میں آتا ہے، اس کے اثاثے کیا ہوتے ہیں، اس چیز سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا شازیہ. یہ چیز تو سامنے دکھ رہی ہے نا. لوکل سطح پر بھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو ایم پی ہے، یہ جو ایم این اے، یہ جو سینیٹر ہے، یہ جو منسٹر بنے ہیں، ان کا جو ماضی تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اثاثے یہ تھے، اتنا بینک اکاؤنٹ تھا، یہ اتنا گھر تھا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے 1 سال 2 سال 3 سال میں وہ بندے کے ڈیفرنس میں بینگلورز آ جاتے ہیں، پھر ان کے باہر ملکوں میں ان کے پراپرٹی آ جاتی ہے، وہ 8 پریڈوں میں آتے ہیں اسمبلی، یا ان کا جو رہن ہے، وہ رہائش ہے، وہ ایک دم چینج ہو جاتی. تو کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ اگر نصرت عباسی ہے، اس کو 3را ٹینیور ہے اسمبلی میں، وہ ابھی تک کرائے کے گھر پہ ہے، اور وہ فلاں ایم پی ہے، فلاں منسٹر اور فلاں پیپلز پارٹی کے، وہ تو بھائی وہاں تو نصرت عباسی کو تو پتا ہے، یا ساری دنیا کو پتا ہے کہ تنخواہ تو ہماری 40,000 سے زیادہ تھی نہیں پچھلی دفعہ، یہ تو اب آ کر بنی ہے. تو وہ کون سے سورسز ہیں کہ کہاں سے وہ پیسہ آیا کہ آپ کے پاس اتنے بڑے اثاثے بن گئے، اتنی آپ کی اب آپ المیہ یہ دیکھیں نا نصرت، اب آپ المیہ یہ دیکھیں، چونکہ آپ ایک بڑی اچھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر، بلکہ میں کہوں گی آپ نے بہت اچھا کردار اپوزیشن کا ادا کیا ہے، تو اس میں غلط نہ ہوگا. اتنی بڑی سیٹ بیک ہے اس سندھ کے باسیوں کے اوپر کہ ایک فوڈ اتھارٹی جو ہے اس کا عملہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کیمیکل ایگزامینیشن کرنے کے لیے بھی. یہ 2 بچے جس پہ آج آپ نے اسمبلی میں بھی بات کی ہے، توجہ دلاؤ نوٹس پر بھی بات کی آپ نے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں کہ ہمیں لاہور بھیجنا پڑ رہا ہے کہ ان کا فورنسک ایگزامینیشن ہو سکے. مجھ سے پوچھا؟ جی آپ سے کہہ رہی پوچھ رہی ہوں. جی شازیہ، اس پہ تو یوں سمجھے کہ پوری سندھ، پورا پاکستان، اور پاکستان سے باہر لوگ بہت افسردہ اور ڈرے ہوئے، باہر پاکستانی بھی اس وقت بڑے ڈرے ہوئے کہ کیا پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ کیا کھاتے ہیں. اور اس میں ایک خاص صوبہ ہے، کیونکہ یہ سندھ صوبے کی بات ہوئی اور یہاں پر یہ اتنا بڑا صدمہ آیا ہے سب کو، کیونکہ پنجاب میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے، دوسرے صوبوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا. یہاں سندھ میں ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں کہ جو چیز 2014 میں ایکسپائر ہو گئی تھی، کیا میں اپنا سر پیٹوں شازیہ، میں اپنا سینہ پیٹوں، میں کیا کروں؟ یہی ہو سکتا ہے نا کہ 2014 کا ایکسپائر گوشت ہم کھا رہے تھے، اتنے عرصے سے کھا رہے تھے. یہ تو اور نصرت صاحبہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا، جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی. اتھارٹی 2017 میں یہ بل پاس ہوتا ہے. 10 سال سے ان کی حکومت ہے، یہ ایک اتھارٹی نہیں بنا سکے. پھر 2017 میں بل پاس ہوتا ہے، اور 2017 کے میرے ساتھ اختیار بیگ صاحب ذرا لیبارٹری نہیں بنا سکے یہ لوگ. اختیار بیگ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. کرپشن یہاں ہو جاتی ہے، اس کے لیے پیسے ہیں جی وہاں جانے کے لیے، لیکن ایک لیبارٹری بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور اس کے لیے لاہور جاتا ہے یہ سارا. تو کیا کیا آپ نے سندھ کی کیا خدمت کی؟ میں اختیار بیگ صاحب ہیں، ان سے سوال کا جواب لیتی ہوں. اپنے نصرت عباسی صاحبہ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ جو افسانہ ہوا جس میں 2 بچے والدین کے لال تھے جو ہاتھوں ان کے نکل گئے، اور پھر ان کی بھی زندگی کی بڑی کشمکش، بڑی مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا ہے ان کی والدہ نے. تو اس کو ایسے ہی نہیں جانا چاہیے. پہلی مرحلے میں تو فوڈ اتھارٹی کو فعال بنا کے اور انسپیکشن، صفائی اور نہیں بالکل کہہ رہے ہیں ہم. دیکھیں جب کہیں لیکنگ ہوتی ہے، چیز آتی ہے تو اس کو ہمیں آگے اچھالنا پڑتا ہے، ہم اچھال رہے ہیں اس کو.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ لیبارٹری کے تو کافی پہلے سے میں سن رہا تھا کہ یہاں پہ بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، اور زاہد صاحب جو ہیں وہ شاید اس کے انچارج بھی تھے، زاہد انصاری صاحب، تو یہ تمام چیزیں بالکل لیکن اختیار بیگ صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں کہ پانی سر سے گزرا ہے، یہ کیس تو میڈیا میں آ گیا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے سندھ حکومت کی کہ 10 سال سے یہ سندھ فوڈ اتھارٹی ہے، یہاں پہ عملہ نہیں، یہاں پہ کوئی فورنسک لیبارٹری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ آپ لوگوں پر آتی ہے۔ بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو لیجسلیشن ہے اس میں اگر کوئی کمی ہے یا کوئی باقی ہے اس کو کمپلیٹ فوراً سے پیشتر کیا جائے۔ نصرت صاحبہ شارٹلی ذرا بتا دیجیے گا مجھے کہ یہ اسمبلی میں سوائے ایک دوسرے پہ تنقید کرنا یا الزامات کرنا کوئی لیجسلیشن پر بھی بات ہوتی ہے، کوئی فروٹفل بات ہوتی ہے وہاں پر عوام کی بھلائی کے لیے؟ شازیہ آپ بھی اسمبلی کے سیشن دیکھ رہی ہوتی ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں لیجسلیشن ہوتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، بہت سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ قوانین بنائے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قانون بند کر اس کو شیلف میں رکھنے کی کیا وہ ہے، کیا اب وہ شیلف میں چلا گیا؟ میں آپ کو بتاؤں شادیہ 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے ہیں، ایسے قوانین بنے ہوئے جن کے رولز آف بزنس نہیں بنے ہوئے۔ جب رولز آف بزنس نہیں بنے ہوئے تو نیچے تک وہ قانون کا عمل داری کیسے ہوگی اس کی؟ کیسے وہ قانون جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا؟ کس طرح لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اتھارٹی ہے، مجھے تو بڑی افسوس ہے کہ یعنی عملہ نہیں ہے، انسپیکٹرز نہیں ہے، اور جو جامعات یعنی یونیورسٹی کے طالبات کو لے جاتے ہیں، وہ یہاں کسی ریسٹورنٹ میں یا ان جگہ کر ان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ لوگ ان کے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں کھربوں روپے کا پیسہ ایسے جایا جا رہا ہے کرپشن میں۔ یہاں کا پیون، یہاں کا کوئی پٹے والا ہو، کوئی کلر کو، آپ ذرا ان کے اثاثے تو اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کتنے ٹریلین ہو چکے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں قوانین کی پاسداری ہوتی ہے، لیکن ہمارے صوبے میں قانون تو موجود ہے لیکن قانون پر عمل درآمد نہیں ہے کیونکہ گڈ گورننس نہیں ہے۔ اگر گڈ گورننس ہو، سزا دی جائے تو یقین مانے لوگ ڈرے، خوفزدہ ہو اور پھر لوگ ان چیزوں سے خود دور بھاگیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں اس سانے کے بعد کم از کم یہ اخلاقی فرض ہے ہمارا آپ کا بھی کہ اس ایشوز کو ہم ٹیک اپ کریں، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی یہ کہتا ہوں کہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، فوڈ اتھارٹی کو فعال بنایا جائے، لیجسلیشن میں اگر کوئی کمی بیشی ہے اسے مکمل کیا جائے اور اس قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ 2 بچے گئے ہیں، یہ اس سے آگے کسی کے ماں کا لال نہیں جانا چاہیے۔ باسی صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا تھا، اور اختیار بیگ صاحب آپ کی بھی بہت شکریہ، آپ نے کم از کم یہ تو ایڈمٹ کیا کہ یہ ذمہ داری اور یہ غفلت جو ہے یہ حکومت کی ہے، لیکن صرف یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، سزا اور جزا کا عمل جس دن عمل درآمد ہو گیا سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔